Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, as you know, today we are going to our lesson 7th hadith. इस हदीस मुबारका में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना। हदीस लैसा मिन्ना मल्लम यरहम लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वायुवक्किर कबीरना, जो भी आप पढ़ें। यानी जो छोटों पर शफकत नहीं करता और बड़ों का अदब नहीं करता वो हम में से नहीं। ये अल्लाह तबारक ताला की रहमत के हवाले से ये हदीस पाक, यानी हमें बैसियत मुसलमान, बैसियत इंसान, अपने आप से जो छोटे हैं उन पर बंदा रहम करे, शफकत से पेश आए, और जो बड़े हैं उनका अदब एहतराम तौकीर करे। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वाज़ेह है कि वो हम में से नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक मेहरबान ज़ात, लोगों के साथ शफकत मोहब्बत से हमेशा पेश आते थे। और ये भी एक हकीकत है कि लोग कहते हैं इस्लाम फैला, किस तरह फैला? यही है, इस्लाम फैलाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के किरदार को, उनकी शफकत और मोहब्बत को देखकर लोग इस्लाम लेकर आए, ना कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुत्तफ़िक़ुन अलैह। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो उसने उस किताब में सब कुछ लिख दिया जो अल्लाह के पास अर्श पर वो किताब रखी हुई है। उसमें ये लिख दिया, मेरे गज़ब पर मेरी रहमत गालिब है। यानी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित होता है कि अल्लाह तबारक ताला करीम ज़ात है और उसकी रहमत उसके गज़ब पर छाई हुई है, गालिब है। ये और बात है, हमारी बदबख्ती है जो हम अल्लाह ताला के उसके दरवाजे पर झुकने के लिए तैयार ही नहीं, माफ़ी नहीं मांगते। वरना अल्लाह तबारक ताला वो रहीम ज़ात हैं कि हमारे गुनाहों को ज़रूर बख्श देता है। हमारी हर मुश्किल, तकलीफ़, मसाइब, दुख, दर्द सब कुछ सुनने वाला और रफ़ा करने वाला है। इस लिहाज से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमें छोटों के साथ मोहब्बत, शफकत से पेश आना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आम से रिवायत है, अबी दाऊद की हदीस है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रहम करने वालों पर रहमान रहम करता है, तुम अहले ज़मीन पर रहम करो
آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یعنی کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہم انسانوں پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ہم پر رحم فرمائے گا. اپنی شفقت، محبت اور یہی رحمت انشاءاللہ ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے. قرآن مجید میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ درست سخت ہوتے تو لوگ آپ سے بھاگ جاتے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے نرمی پیدا کر دی. اس لحاظ سے ہمیں چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی ابی داؤد کی حدیث ہے، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق بات کرو. مطلب چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹا سمجھ کر، بڑا ہے تو اس کے ساتھ ادب کے ساتھ اور برے القاب کے ساتھ نہیں یاد کرنا، کہ وہ قرآن مجید میں واضح طور پر آیا برے القاب سے کسی کو گناہ ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک صحابی نے بتایا کہ ہم مسجد پاک سے نکلے ہیں یا کہیں جا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تھے. ہم نے چلتے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رک گئے، اپنی رفتار کو بالکل ہی کام کر دیا. یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو کوئی چوٹ لگی ہو یا کوئی ٹھوکر. اسی طرح بالکل آہستہ آہستہ آہستہ. پھر پتہ چلا کہ ہم سے آگے ایک بوڑھا جا رہا ہے. اس کے ادب کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار کم کر دی. چلتے چلتے وہ بوڑھا آخر کار گلی کے نکڑ سے کسی اور طرف مڑ گیا. تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار تیز کی. پھر ہمیں پتہ چلا وہ بوڑھا یہودی تھا. اس کے ادب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رفتار کم کر دی اور اس سے آگے نہیں گئے. کیونکہ وہ بوڑھا تھا، بڑا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ادب، احترام ایسا کیا کہ اپنی رفتار کم کر دی. اور ہمیں بھی گویا سبق سکھایا، ہم سے اگر کوئی بڑا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہے، یہ اندازہ لگائے غیر مسلم ہے، یہودی ہے، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ضرور سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس کا بھی ادب احترام کرنا چاہیے. ادب احترام کا یہ مطلب نہیں صرف زبانی کلامی نہیں، دل میں بھی ادب ہونا چاہیے. زبانی طور پر بولنے میں بھی انسان محسوس کرے، اگلے کو بھی محسوس ہونے دے کہ میں ادب، کیونکہ اچھے القاب سے اس کے ساتھ بات کرے. اور عملی طور پر بھی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سمجھا دیا کہ وہ بوڑھا جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نہیں نکلے. یہ تو حقیقت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ ادب، احترام، شفقت، محبت سے پیش آتے تھے. ایک اور واقعہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ الگ تھلگ بیٹھا ہوا رو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس پر دست شفقت رکھا، پوچھا کہ بیٹے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو پھر بچے نے بتایا سارے بچوں کے اچھے کپڑے ہیں، میرے چونکہ ان کے والدین زندہ ہیں، میرے والدین زندہ نہیں ہیں، اس لحاظ سے مجھے ضرور یہ پریشانی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو بوسہ دیا، پیار کیا، پھر گھر لے گئے اور اس کو یہ بھی سمجھایا کہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روحانی گویا والد بن جاؤں اور عائشہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری والدہ بن جائے. تو بچے نے کہا ٹھیک ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اچھا کھانا کھلایا. تب وہ بچہ واپس آیا اور خوشی خوشی کھیلنے لگا. اس طرح کئی مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آتے ہیں.
چھوٹے بچوں کے ساتھ بہت ہی پیار کرتے تھے۔ نواسۂ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے کبھی کندھوں پر چڑھ جاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یا سجدے میں تھوڑا وقت لگا دیتے تھے تاکہ یہ بچے جو کھیل رہے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور کافی دفعہ ان کو اٹھاتے، پیار کرتے، اتنی محبت کے ساتھ۔ ایک اور بھی واقعہ، ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن یا حسین کو ان میں سے بوسہ دے رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ ایک عربی بدو آیا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو کسی سے پیار نہیں کرتا، میں تو کسی کو بوسہ نہیں دیتا، چومتا نہیں ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اگر کسی کے دل سے پیار کو اٹھا لے تو میں کیا کر سکتا۔ حالانکہ یہ ضروری ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، ضروری نہیں ہے کہ صرف اپنے بچے، کسی کے بھی بچے ہوں، بچے بچے ہوتے ہیں، بچے بڑے کچے ضرور ہوتے ہیں لیکن بچے اچھے ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ پیار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسی طرح اپنے بڑے جو ہوتے ہیں ان کا ادب کرنا بھی زندگی میں ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم نہیں چل رہے۔ ایسا کریں گے تو ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف دکھانے کے لیے نہیں بلکہ عملی طور پر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ رہ جائے گی۔ آج کی حدیث کے حوالے سے یہی حاصل کہ وہ ہم میں سے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث سنا دوں کہ جو جوان بوڑھے کی اس کی عمر رسیدگی کی وجہ سے اس کا ادب احترام کرتے ہیں تو جب یہ بندہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بڑھاپے میں اس کے لیے بھی اسی طرح اس کی عزت کے لیے لوگوں کو لگا دیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم بوڑھوں کا ادب کریں گے تو یہ ہماری خدمت اور یہ ہمارا ادب ضائع نہیں جائے گا بلکہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب کرنا ہمیں سکھائے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔